बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। वसीम हाशमी शहर इक़्तिदार से एक बार फिर आपके सामने। दुनिया में जब भी बड़े सियासी रहनुमाओं का जिक्र किया जाता है तो अक्सर उनमें से पेशे के लिहाज से वकील होते हैं। जैसे कि अमेरिका के मशहूर सदर इब्राहिम लिंकन, बड़े सगीर की बात करें हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, महात्मा गांधी जैसे बड़े अजीम नाम आते हैं। मौजूदा जनरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम इस वक्त मेरे सामने आता है वो है सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा साहब का। बड़े सगीर पाक व हिंद में आप भी गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो पहला नंबर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा का ही आता है। आपका ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला डेरा गाजी खान के दूर अफ्तादा गांव से है, जहां पर ना बिजली थी ना कोई सहूलियात मैसर थी। आपने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद आप वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए और फिर मुल्क के बहुत से अहम ओहदों पर भी फायज रहे। आप अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़ीर और सेनेटर रहे। बाकी सियासत में सफ़े अव्वल में रहे। सारी ज़िंदगी कानून की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए काम किया। आइए बात करते हैं सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, सर बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कोविड-19 के अभी हालात चल रहे हैं और आपने हमें वक्त दिया। सर मैं अगर आपसे पूछूं वकालत में आपने कदम कब रखा? देखिए, मैंने लॉ करने के बाद यूँ को यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का मैं सदर भी था, मुंतखब सदर था, और जो इलेक्शन में मेरी बरतरी थी वो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा। उसके बाद जब मैंने वकालत की तो फिर मैंने डेरा गाजी खान से अपनी जो है इस का सफ़र का आगाज़ किया, और फिर ऐसे कभी वापस मुड़ के नहीं देखा है। और जहद मुसलसल और जद्दोजहद में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और मेहनत, मैं नहीं समझता कि उसके कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आप दयानतदारी से, लगन के साथ, एक जज्बे के साथ कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और उसमें अगर आप मुतय्यन करते हैं अपनी एक नस्बुल ऐन से अपने लिए कोई मुकाम, आप एक ख्वाब देखते हैं तो अल्लाह उसका ख्वाब पूरा करता है। सर कितने साल हो गए? मैंने 68 से शुरू किया था और फिर 72 में मैं लाहौर हाई कोर्ट का मेंबर बना था, और 73 में मैंने लाहौर शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद 1981 में जब बेंच बनी हाई कोर्ट बार्स की तो मुल्तान हाई कोर्ट बार का मैं पहला सदर था, जो मुझे 1981 में ये एज़ाज़ हुआ। और फिर 3 मरतबा मैंने यही सदारत का ओहदा जो है मुझे उस पर मेरे वकला भाइयों ने मुझे वो एज़ाज़ दिया। और फिर मैं 3 मरतबा ही पाकिस्तान बार काउंसिल का मुंतखब मेंबर रहा, जो हमारी हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान की। और उसके बाद मैं सेनेटर बन गया, और तो फिर मैंने इलेक्शन, बाहर के इलेक्शन से एतराज़ करता रहा, क्योंकि बाकी मेरे पास मनसब जो है अल्लाह ताला ने मुझे दिए। और उसके बाद मैं फिर अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस 2021-22 का जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है उसके लिए मैं इस वक्त उम्मीदवार हूँ। सर काफ़ी माशाल्लाह जद्दोजहद है आपकी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाहर की सियासत का आगाज़ आपने कब किया? बाहर की सियासत का आगाज़ तो मैंने जाते सारी, जब मैं वकील बना हूँ उसी वक्त मैंने शुरू किया था। सर ये कौन से सन की बात है? ये जी 1969 की बात है, 69 की। और फिर उन दिनों में जो है हमने तहरीक चलाई। पहले तो मुझ पे, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का सदर ही था, तो उस वक्त भुट्टो साहब आ रहे थे, जब उन्होंने अलहदगी अख्तियार की, और फिर उन्होंने बबांग दोहल कहा कि मैं अवामी सियासत करूँगा और पाकिस्तान के लिए मैं जो है इसको, एक उनका ख्वाब था। और वो एक ऐसी नौजवान क़यादत थी जो वलवला अंगेज़ भी थी और बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती थी नौजवानों को, यूथ को। और उन्होंने जब शुरू की तो हमने जुलूस निकाला, और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, पहले पुराना ही यूनिवर्सिटी होती थी, लॉ कॉलेज भी अनारकली के साथ जो है,
تو زمزم پہ کھڑے ہو کے میں نے تقریریں بھی کی تھیں، اور اس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے وہ جو لاٹھی چارج بھی ہوا، آنسو گیس بھی وہاں سے شروعات ہوئیں، پھر ہمارے اوپر پرچے ہوئے، آدھی تو تعزیرات پاکستان کے دفعات لگے، اس میں ڈیفنس آف پاکستان رول کے تحت بھی جو تھی ڈی پی آر ان دنوں میں بہت تھا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 اس کا بھی اطلاق کیا گیا، ہاسٹل ہمارے بند کر دیے گئے، ہمیں بیل بیفور ریسٹ کرانا پڑی چونکہ ہم قیادت کر رہے تھے بطور اسٹوڈنٹ لیڈر کے۔ تو یہ ہم نے ایک جو ہے رول آف لاء کے لیے میں نے جو ہے یہ اپنی شروعات طالب علمی کے زمانہ سے ہی کر دی تھی، کیونکہ ایک تو مارشل لاء کے خلاف جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ مارشل لاء جو ہے یہ عوام کی ترجمان حکومت نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر بھٹو صاحب نے جس انداز سے اس کو جو ہے ایک تحریک چلائی، ہم اس کا ہراول دستے کے طور پر سامنے آئے۔ تو پھر وہ جب وکالت میں گئے تو پھر دوبارہ جو ہے ایک جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ انہوں نے کہا جی 5-5 کے جو ہے آپ، چونکہ 148 لگ گیا، 148 میں آپ 5 سے زیادہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، تو ایک قافلے کی شکل میں ہم 4-4 کر کے ٹولیاں بنا کے ہم نے وہ بھی سفر جاری رکھا۔ اس دور میں بھی پھر پرچے دوبارہ ہوئے، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر، اور پھر پہلی وکالت میں قدم۔ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے جس میں آپ کو ایک پتھر بھی لگا تھا سر پہ، وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ تو کافی آگے کی بات ہے۔ اس کے بعد اس دورانیے میں جب صدر تھا ہائی کورٹ بار کا 1981 میں، تو ضیاء الحق کا جو ہے جوبن پر تھا مارشل لاء، لوگ ڈرائنگ روم میں بھی بات کرنے سے کتراتے تھے، تو ہم نے جیورس کانفرنس کی، کیونکہ یہ اپنا ضیاء الحق کا وہ ایک قاضی کوٹس آرڈیننس لا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ وکیل شکیل اور یہ قانون شانون اور یہ عدالتیں، یہ سب جو ہے نا، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کی ایک جو اس کا جبلت تھی اور جو اس کا جبر تھا، اور جو وہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگانا، کوڑے مارنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کو ایک اگر کوئی چیز اس کو رکاوٹ آتی تھی تو وہ وکلاء کی تحریکیں ہوتی تھیں، یا عدالتیں کچھ نہ کچھ کہیں اول تو بہت ساری عدالتیں فارغ ہو گئی تھیں، بالکل بیٹھ گئی تھیں، لیکن کہیں تو پھر اس نے کہا کہ یہ نظام اس کو ہی فارغ کریں تاکہ وکلاء پیشے کو ہی فارغ کروں، کیونکہ یہ حائل ہوتا ہے ان کے جو ہے اس حکمرانی کے جو انداز ہے ضیاء الحق کا۔ تو قاضی کوٹس آرڈیننس لا کے اس نے کہا کہ بس ملا وہ قاضی بنے گا، مسجد میں جو ہے یہ بیٹھیں گے اور حلف پر یا جس طرح بھی ہے ہوگا، کسی وکیل شکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ وکیل جو ہے یہ رکاوٹ ہوتے ہیں اس کے راستے میں۔ تو میں نے جیورس کانفرنس کروا کے، اور اس وقت سارے پاکستان سے جو ہے وہ میری قیادت میں سارے پاکستان کے جو وکلاء، جو رہبر تھے، رہنما تھے، منتخب جو نمائندگان تھے پاکستان پورے کے، ہم نے اکٹھے کیے، اور وہاں اس نے پھیلا دیا کہ جو جائے گا وہ گرفتار ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کے کوڑوں سے بھی لوگ سارے ڈرتے تھے، خائف تھے، ہر کوئی جو ہے فطری بات ہے، انسان اپنے آپ کو تحفظ کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ خال ابھی ہمارا پنڈال بھرنے میں بڑی دیر لگ رہی تھی، تو میں نے پھر پہلے شروعات کی، اور میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے میں نے جو ہے تقریر کر کے ایسا سما بند گیا کہ سارا ہال بھر گیا، اور اس کے بعد وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب صدر ہوتا ہے، صدر محفل جو ہوتا ہے، وہ آخر میں تقریر کرتا ہے، لیکن میں نے پہلے اس لیے کی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں دلیرانہ باتیں جو ہیں، کھل کے باتیں جو ہیں، للکار کے باتیں جو ہیں، ہم چیلنج کر رہے ہیں ضیاء الحق کے اس مطلق العنانی کو، اور ہم اس پیشے کے تقدس کو جو ہے ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس جذبے سے جب میں نے کی تو وہ پھر سارا جو ہے پنڈال بھر گیا، اور پھر ہمارے باقی دوستوں نے بھی بڑی اچھی سیر حاصل بیعت کی، اور پشاور کا جو تھا اس نے کہا چیلنج کر کے، اوے ضیاء الحق ایسے کر کے جو ہے، اوے ضیاء الحق یاد رکھ، ہم تو ریڈی لگائیں گے اسٹیشن پر، تجھے جب ضرورت پڑے گی تجھے وکیل نہیں ملے گا، تو ہمارے پیشے کو ختم کر رہا ہے، تجھ پر یہ یقیناً ایک وقت آئے گا جب تجھے وکیل کی ضرورت ہوگی اور تجھے وکیل نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے ایک ایسا کیا، اور پھر قراردادیں جو ہم نے منظور کی، وہ
ایسی زبردار تھیں کہ وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی ایک تاثر جو ہے پڑا، تو نہ تو ہمارے اوپر پھر وہ کوئی یلغار کر مار سکا، نہ اس پیشے کو ختم کر سکا جو ہے اس وقت کا ظاہر ہے وزیر قانون اگرچہ وہ تھا تو نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، ایک سینئر وکیل سے اچھا نہیں لگتا، اس کو جدے کا جادوگر کہتے تھے۔ اچھا، ہاں، وہ ہر مارشل لاء میں ماشاءاللہ ان کی برین جو ہے وہ چائلڈ، وہ انہی کے توسط سے جو ہے یہ سارے مارشل لاء آرڈرز اور یہ جو ہے ان کے سارے وہ بناتا تھا۔ وہ ان کے پاس ایک فرما ہوتا تھا جس میں وہ صرف نام تبدیل کرتا تھا، ایوب خان کو پھر نکالا تو یا خان کو رکھا، تو پھر اس کے بعد ضیاء الحق کو رکھا، تو وہ سارا تسلسل سے چلتے آ رہے تھے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے باہر کیف وہ وکیل تھا، تو پھر جب اس کو بھی یہ چیز جو ہے اس نے بھی مانے کیا ضیاء الحق کو کہ مت کیجئے گا ایسا، اس سے بین الاقوامی طور پر بہت برا امیج جو ہے پاکستان کا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی ساری وکلاء برادری سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہے اور اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے۔ تو یہ مجھے ایک تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع ملا جس میں میں نے نہ صرف وکلاء برادری کو ساری اکٹھا کیا اپنے، جو کہ میں صدر تھا ہائی کورٹ بار کا، بلکہ میں نے اس یلغار کو جو ہمارے پیشے کو منہدم کرنے جا رہی تھی، میں نے اس کو بھی ایک دیوار کی طرح، آہنی دیوار کی طرح اس کا دفاع کیا، اور الحمدللہ میں یہ آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جبر کے دور میں بھی ہم نے جو ہے ایک قانون کی بالادستی کی بات کی اور آئین کی جو ہے اس کو بات کی، حالانکہ آئین معطل تھا اس وقت، ضیاء الحق آپ کو پتہ ہی ہے مارشل لاء لگا کے اس نے آئین کو بھی معطل کر دیا تھا۔ سر وہ کون سا واقعہ تھا جو میں نے بھی ذکر کیا تھا، پتھر لگنے والا؟ جی، یہ ہوا یوں کہ جب آگے چلتے چلتے جب جنرل پرویز مشرف نے ہمارے ججز کو معزول کر دیا، یہ 3 نومبر 3 دسمبر 2007 کو، چونکہ رانی شہید بے نظیر بھٹو جب ایک تو 86 میں آئی تھیں، تو میں نے ان کو جو ہے ہائی کورٹ میں مدعو کیا تھا، اور وہ پہلا موقع تھا کہ کسی ایسے سیاسی لیڈر کو، جبکہ وہ بھی ضیاء الحق کے جبر کے دور میں نے انہیں، وہ سیلف ایگزائل پر تھیں اور واپس آئی تھیں، بڑا فقید المثال ان کا جو ہے استقبال بھی ہوا تھا، اور پھر میں نے ان کو ہائی کورٹ میں مدعو کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ضیاء الحق نے جنرل پرویز مشرف پہ آ جائیے، جنرل پرویز مشرف نے جب پہلا کیا اکتوبر 1999 میں، جب محترم نواز شریف صاحب کو معزول کر کے تو قبضہ کیا، اس کے بعد اس نے جو ہے تسلسل سے اپنا جبر اور استقدار رکھا، اور 2007 میں اس نے جو ہے آ کے تو پھر دوسرا شب خون مارا، اور پھر آئین کو ایک قسم کا جو ہے معطل ہی سمجھ لیں، اور پھر اس نے ججز کو بھی معزول کر دیا، اور چیف جسٹس پاکستان اس وقت جو تھے ان کو باقاعدہ رف اپ کیا گیا، ان کے بالوں سے ان کو پکڑ کے تو ان کے ساتھ جو ہے دھکے دیے، اور ان کو پولیس نے بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسی سلوک کیا جو ایک اشتعال پیدا کیا ہماری برادری میں۔ تو میں اس وقت پاکستان کے وکلاء جو تنظیم ہے ان کی پاکستان بار کونسل کا ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین تھا، یہ ہائیسٹ باڈی ایک قسم کی ہوتی ہے، تو اس کی وکلاء کی میں قیادت کرتے ہوئے مال روڈ پر میں اب جلوس نکال کے ہم جا رہے تھے، اور جب ریگل چوک پر پہنچے تو اوپر سے دھڑم دھڑ 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 ایک دم یلغار ہوئی ہے، اور میرے سر پر انہوں نے ایسے وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں جس کے آگے لوہے کی وہ جو شامیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لوہے کے، اور آج بھی آپ کو یہ 26 ٹانکے نظر آ رہے ہیں، تو وہ ایسا خون کے دھاریں نکلی نا یوں کر کے کہ وہ سارے میرے کپڑے، میرے سب چیزیں جو ہے اس طرح سڑک بھر گئی، اور اوپر جو ہے فوارے کی طرح خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، اور باہر کیف دوستوں نے پھر مجھے اٹھا لیا، یا انہوں نے کر کے تو ایمبولنس آ گئی تو وہ ہسپتال میں لے گئے۔ وہ
یہ وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ کمال ہے کہ آپ پھر بھی ہوش میں ہے. یہ وہ تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ کی یہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ خون آپ کا جو ہے وہ باہر کو یہ فوارے مار کے باہر کو نکلا ہے. اگر یہ اگر اندر چلا جاتا تو یہ کلاٹنگ ہو جاتی, خون جو ہے وہ منجمد ہو جاتا, کلاٹنگ آف بلڈ ہو جاتی, اور پھر ظاہر ہے کہ جب دماغ کی شریان جو ہے وہ بند ہو جائے, کلاٹ وہاں جم جائے, تو پھر جو ہے وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو آج میں اس لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ وہ خون جو ہے اسپرٹ آؤٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے باہر کا جو اللہ کو منظور تھا. سر شاندار ماضی رہا, شاندار حال ہے. ایک بار پھر آپ سپریم کورٹ بار کے کونسل میں جو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ تباہ بائی کر رہے ہیں. کون سا منشور ہے جس کو آپ لے کے ابھی وکلا برادری کے لیے خدمت کے لیے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بہت سارے شاگردوں کو اور بحیثیت گروپ لیڈر کے, میں چونکہ رانی شہید بے نظیر, پہلے کھوسا گروپ ہم نے بنایا, کھوسا گروپ جو ہے اور ایک دوسرا گروپ تھا, 2 گروپ ہی تھے پاکستان میں. تو ہم نے ایسی ارتقائی بنازل پہ, میں پاکستان کے وکلاء کا ہمارا گروپ تھا جس میں ہم منتخب جو ہے کرتے تھے, اپنے دوستوں کو پروموٹ کرتے تھے. پنجاب بار کونسل میں بھی, دیگر صوبائی بار کونسلوں میں بھی, پاکستان بار کونسلوں میں بھی ہماری اسینڈنسی تھی, ہماری ہائی کورٹ بارز میں بھی, اور جو ڈسٹرکٹ بارز ہیں ان میں بھی ہم اپنے جو ہے دوستوں کو جو ہے پروموٹ کرتے تھے, وہ ان کو منتخب کرواتے تھے. تو بہت جو ہے ایک طویل سفر تھا. پھر یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں نے, دوستوں نے کہا کہ کچھ معاملات جو ہیں وکلاء کے, وہ آپ جو سینئر لوگ کے جو ہے تھوڑا یعنی آپ کی کنارہ کشی سے, ان عہدوں میں نہ آنے سے, حالانکہ میں آج بھی PLF کا صدر پاکستانی یعنی مرکزی صدر ہوں, جو رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے جب کھوسا گروپ میرا تھا تو بی نے ایک مرحلے پر کہا کہ کھوسا صاحب کا جو پیشہ ورانہ تشخص ہے وہ ہم کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. انہیں بھی, چونکہ سب لوگ دوست جو میرے ساتھ تھے وہ پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. ہم وکلاء کی جب سیاست کرتے ہیں تو ہم اس میں پارٹیوں کو جو ہے, اپنی پارٹی یا کسی اور پارٹی کو, اس کا ہم جو ہے وہ نہیں اتنا کرتے. ہم اس میں کالے کوٹ کے اپنے تقدس کو زیادہ ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس سے ماورا ہو کر ہم وکلاء کی سیاست کو ہم اپنی نہج پر رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیشے کی جو معاملات ہیں اس کے تقدس کو بحال کرنا, اس کو پروموٹ کرنا, ان کے انٹرسٹ کو جو ہے پریونٹ وہ دیکھنا, یہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے. جب ہم نیشنل پالیٹکس میں کسی پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک علیحدہ فیز ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جب میں نیشنل پالیٹکس میں کافی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور میری پارٹی نے بھی میری یہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے مجھے بہت سارے عہدوں کے لیے مناسب سمجھا, تو پھر میں کچھ جو ہے براہ راست میں سیاست میں وکلاء سیاست سے, تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں آپ لوگ جو سینئر لوگ کنارہ ایک طرف ہوئے ہیں, اس سے کچھ ہمارے پیشے کی جو وہ وقار تھا اس میں بہت زیادہ ایک دھچکا سا لگا ہے, اور یہ وکلاء گردی کے نعرے اور کچھ یہ آ رہا ہے کہ جی یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر کچھ لوگوں نے کر دیا ہے. تو بڑے عجیب نعرے بھی لگے آپ کے اخباروں میں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں, کچھ ایسی منفی قسم کے جو ہے وہ جب خبریں لگتی تھیں تو بڑی تکلیف ہوتی تھی دل میں, کیونکہ ہم نے جس پیشے کو اپنایا اور بائی چوائس اپنایا, کیونکہ جب میں وکالت کر کے نیا گیا ڈیرہ غازی خان میں تو جو ابو آفیسرز کلب میں بیٹھے تھے تو وہ کمشنر DC DIG SP وغیرہ انہوں نے کہا جی کی کر رہے ہو سردار صاحب, منڈا جڑا ہے وہ
انگریزی نہیں بولتا ہے, بڑا سمارٹ ہے, تو بڑی وہ شیپ ہے, تو CSP کراؤ انہوں. ان دنوں میں یہ CSP کا بڑا کریز تھا, ڈپٹی کمشنر یہ وغیرہ. تو ابو ہنس پڑے, اس نے کہا ہاں میں نے بات کی تھی, منڈے نال میں گل کیتی سی. انہیں کیا ابا چھڑ پرے, DC کمشنر ہے, DIG ہے, میرے اگے پیچھے پھرن گے, انہوں کی اوقات. تو وہ ایک بیٹھا ہوا تھا جو چھوٹی چھوٹی جب برج کھیلتے ہیں وہاں, تو اس نے کہا جی چھڈو, اگر منڈے دی اینا جڑا جذبہ ہے وے تو وہ ٹھیک کہندا ہے. اسی ان دنوں میں یہ زیادہ بائی اینڈ لارج دیانتداری ہوتی تھی بیوروکریسی میں, وہ اتنا نہیں. تو چھوٹی چھوٹی برج کھیلو, نے کہا جی 100 روپیہ رات نو ہاری دا تو ساری رات نیندر نہیں آتی, یہ ساری اوقات ہے, تنخواہ دا یہ ساڈا حال ہے. تو جی منڈے دا یہ جذبہ ہے تو اس نو کرن دو. وہ اللہ کی کرنی دیکھیے کہ وہی ہوا جب میں گورنر بنا, اٹارنی جنرل بنا, وفاقی, تو آگے پیچھے یہ پھرتے تھے سارے. لیکن چونکہ میری طبیعت میں کبھی یہ چیز میں نے نہ کبھی یہ تکبر اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے. انسان نے آتا بھی خالی آتا ہے, اس نے جانا بھی خالی آتا ہے, کس بات کا پھر اترانا. تو میں نے آپ زندگی میں کبھی اس چیز کو مجھ میں تبدیلی نہیں آئی ہے. میں جس جگہ بھی رہا ہوں میں وکیل ہی رہا ہوں, کیونکہ مجھے اس کالے کوٹ کے بہت عزت بخشی انہوں نے. کالے کوٹ کی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی عہدے بھی دیے. کیونکہ اگر آپ کی اس پیشے کو دیکھتے ہیں تو یہ پیشہ میرے نزدیک باقی سارے عہدوں پر یہ حاوی ہے, بھاری ہے. یہ محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی عزت نہیں, محاورہ تو خیر نہیں, اس کی وجہ سے مجھے ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی او اٹ ٹو دس پروفیشن. جب یہ دوستوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے علیحدہ ہونے سے بہت قباحتیں آئی ہیں, اور جس پیشے کی تقدس کے لیے آپ نے اس پیشے کو اپنایا تھا وہ مجروح ہوتا نظر آ رہا ہے, تو ہم کیا اپنی آنے والی نسلوں کو ہم کیا پیغام دیں گے کہ آپ اس پیشے کے ساتھ. تو اس پیشے میں اگر ہم نے اپنی آئندہ نسلوں کو بھی, چونکہ میری تو تیسری نسل اس پیشے میں ہے, میرے بیٹے بھی اس میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو آگے آنا پڑے گا, اور سینئرز کو بھی آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہی اکیلا, لیکن انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو اعتراض کر کے کنارے کشی کی ہوئی ہے, آپ پھر اس انحطاط کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ یعنی نہیں ہے تو آپ کی خاموشی یا آپ کی کنارہ کشی بھی یہ جرم کے مترادف متصور ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ اس کے حصے دار بن جائیں گے اگر اس کی تنزلی ہوتی ہے. تو اس کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے آگے. تو میں بنیادی طور پر صرف اس لیے الیکشن لڑ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشے کی ڈگنیٹی ریسٹور کرنے کے لیے, اس کے وقار کو جو ہے ہم نے اگر دینا ہے تو یہ سینئرز کو آگے آنا چاہیے. تو اس نیت سے میں آیا ہوں. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم وکلاء تنظیموں کا کام ہے, وکلاء کے جو باڈیز ہیں, الیکٹڈ باڈیز ہیں, یہ ان کا کام ہے. ہمارے نوجوان وکلاء کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم ووٹ جو دیتے ہیں جن لوگوں کو, چاہے وہ پاکستان بار کونسل میں ہیں, چاہے وہ صوبائی بار کونسلز میں ہیں, چاہے وہ بار ایسوسیشنز میں ہیں جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں, وہ بدقسمتی سے الیکشن تو بہت وعدے کر کے نوجوانوں یا ووٹرز اپنا وکلاء کے ووٹ سے اس عہدے پر آ جاتے ہیں جی. لیکن اس کے بعد میں حیران ہوتا ہوں, ہمارا ایک کلچر بن گیا, شعار بن گیا. آپ اگر جنرل الیکشنز میں بھی دیکھیں تو منتخب تو ہوتے ہیں ووٹرز کے سے, لیکن اس کے بعد وہ منقطع ہو جاتا ہے ان کا رشتہ, بھول جاتے ہیں کیا وعدے کیے ہوئے ہیں. تو اور بجائے اس کے کہ وہ ان کے مسائل کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرا کے حل کی جانب گامزن ہو, وہ اپنی ذاتی منفعت میں جو ہے وہ جو ہے زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور اپنا ساری کی ساری جو ہے ان کا فوکس, ان کا مرکوز جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے. تو میں نے تو زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا الحمدللہ. مجھے تو نہ کوئی ججی بن لینی ہے, میں اس عمر سے بھی گزر چکا. میں نے اپنی وکالت کی معراج الحمدللہ دیکھی ہے, مجھے ادھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس لیے میں تو صرف وکلاء کی خدمت کے لیے اس جذبے سے کر رہا ہوں کہ جو مسائل ہیں وکلاء کے, ہم ان کی طرف توجہ دیں. اب ہمارے پاکستان بار کونسل کے جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے.
اس لیے کہ ہم جس طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے بڑی بدنامی ہوئی کہ جی بازار لگا ہوا ہے فلانا ہے، یہاں بھی بدقسمتی سے یہ شائبہ کم از کم بہت زیادہ اثر انداز ہے کہ یہاں بھی بازار لگتا ہے جب پاکستان بار کونسل کی ممبرشپ کے لیے ہوتا ہے، چونکہ انڈائریکٹ ہے۔ میں بکنے کی بات ابھی نہیں کروں گا کیونکہ میں ذرا تھوڑا محتاط لہجہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس تاثر کو بھی ہم زائل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ڈائریکٹ الیکشن کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر جہاں آپ صوبائی بارز کا ایک پرچی دیتے ہیں وہاں آپ سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے ایک دوسری پرچی دے دیں اور اسی میں جنرل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل اپنے صوبے کے، مثلا پنجاب کے اگر 11 ہیں، سندھ کے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے ہیں، اور ایک ہے، اور KPK کے ہیں، اور اسی طرح اگر ہمارے جو ہے وفاقی دارالخلافہ اسلام آباد کا ایک ممبر ہے، تو ہم ڈائریکٹ اگر کر دیں تو اس میں یہ قباحت نہیں ہوگی، اور ایک ہی دن یہ الیکشنز بھی ہو جائیں گے، آپ کے صوبائی بار کے بھی بن جائیں گے، منتخب ہو جائیں گے، اور آپ کے جو ہے پاکستان بار کونسل کے بھی ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ صوبائی اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن میں کرواتے ہیں، ایک پرچی آپ اس کو دیتے ہیں، یہ جو ہے صوبائی اسمبلی کے وہ ووٹ دیتا ہے، اور وہی بندہ جو ہے اگر وہ سپریم کورٹ کا ہوگا تو وہ نیشنل اسمبلی میں کا علیحدہ بکسہ ہوگا، اس میں علیحدہ رنگ کی پرچی ہوگی، وہ دے دے گا، تو ایک ہی دن میں یہ دونوں ہو جائیں گے۔ یہ قباحت کرتے، ایک تو میرے ذہن میں یہ ہے۔ دوسرا، ہمارے وکلاء کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بدقسمتی سے ہمارے قوانین جو ہیں وہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے قوانین یہ انگریز سامراج کے بنے ہوئے قوانین ہیں، جو اس نے ہندوستان پر ایک جو ہے ایسا حکمرانی کا جو ہے انداز اپنانے کے لیے قوانین دیے تھے جس میں ان کے حق حاکمیت کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اور لوگوں کو محکوم رکھا جائے اور وہ حاکم رہیں، اور وہ اپنی من پسند جو ہے طریقے سے عدالتی نظام چلانے کے لیے انہوں نے ٹیکنیکل جسٹس پر زیادہ انحصار کیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ 100-150 سال کے پرانے اب کے قوانین جو ہیں وہ آج کے وقت سے، اور خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تقاضوں کو، کیا ان کو پورا کرنے لائق ہیں؟ میری نظر میں بہت سارے آپ کو چاہیے اس میں کام کرنا کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ اپنی تجاویز دے کر اس طرف گامزن ہوں، بلکہ آپ کی جو جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ ایک فل ٹائم جورسٹ آف ایمننس کو ہونی چاہیے، چاہے وہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور جو ہے سینئر وکلاء میں سے کوئی سینئر جورسٹ ہو، ایسا جو نیک نام بھی ہو، اچھی شہرت بھی ہو، جو ہے اہلیت اور قابلیت پر بھی وہ جو ہے معروف ہو، تو ایسے فل ٹائم جاب پر اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے قوانین کی جو ہے وہ مسودے تیار کر کے، اور پارلیمان بالآخر اس کو ڈیبیٹ کر کے، ہماری پارلیمان دیکھیے گا لیجسلیچر ہے، مجھے بتائیں یہ لیجسلیشن کے علاوہ باقی سارا کام کرتے ہیں؟ کیا قانون ساز ادارے نے قانونی اپنا جو ہے فرائض پورے کر رہے ہیں؟ کیا قوانین ہمارے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ 150 سال پرانا قانون آج کے تقاضوں پر اور آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے کیا یہ مؤثر ہیں؟ کیا لوگوں کو انصاف اس انداز سے مل رہا ہے؟ کیا اگر دیوانی مقدمات دیکھیں تو لوگ مر جاتے ہیں، تیسری نسل پہ جا کے ان کو فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلے دن آیا کہ جی سزائے موت کی اپیل والا بندہ جو ہے وہ جیل میں مر گیا، اور اپیل اس کی بعد میں لگی 15 سال کے 20 سال کے بعد لگی۔ مجھے بتائیں کہ یہ کیا انصاف، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کلیتاً توجہ دینی چاہیے، اور بارز کا بھی یہی کام ہونا چاہیے وکلاء کا۔ تو نہ پارلیمان اپنا یہ جو فرائض منصبی کما حقہ ادا کر رہی ہے، ہمارے ادارے بھی اسی انداز سے میں سمجھتا ہوں قدر تساہل کا شکار ہے۔ تو یہ میں اس جذبے سے الیکشن لڑ رہا ہوں کہ اگر آئیے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں ایز الیکٹڈ باڈیز، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا چونکہ ایک نہ صرف وکلاء برادری کے ساتھ میرے 5 دہائیوں پر محیط ہے میرا ان سے، اور
وکالت کا آپ نے کچھ زیادہ ہی میرے لیے کہہ دیا. میں کوئی ایسا بڑا وکیل نہیں ہوں, لیکن میں ابھی بھی طالب علم ہوں. یہ تو بہت وسیع میدان ہے اس کا. تو اس میں تو جتنی انسان کرے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی پرفیکشن اٹین کر لی ہے. آپ طفل مکتب ہی رہتے ہو, آپ بالکل طالب علم ہی رہتے ہو, اور اسی جذبے سے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. جہاں آپ سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھے آ گیا ہے, تو وہ ایک سٹیگنیشن ہو جاتی ہے. جس چیز پر بھی آپ تکبر کریں گے آپ کی تنزلی شروع ہو جائے گی. تو آپ کا یہ ارتقاء جو ہے, ارتقائی مرحلہ یہ ہے, یہ پیدا ہونے سے لے کر تا موت قبر تک جو ہے آپ کو یہ علم آپ کا جو ہے, آپ علم کی جستجو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور تشنگی رہتی ہے. میں کسی کتابوں کی دکان میں چلا جاؤں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں کتنا کم خواندہ ہوں کہ یہ جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان میں سے تو شاید میں نے عشر اشیر اس میں سے پڑھی ہوں. تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ میں تعلیم یافتہ ہوں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک ہے ایک اپنی جستجو جاری رکھنی چاہیے, جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, لیکن دیانتداری سے ہمیں جس پیشے سے ہم منسلک ہیں ہمیں اس پیشے کی خدمت کرنی ہے. اگر ہم نے انصاف کا جو ہے یہ پیشے کو اپنایا ہے تو پھر انصاف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انصاف کیا ہو بھی رہا ہے نہیں ہے, کیا عوام کو ہم وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں جس کے لیے سارا یہ نظام بنتا ہے. یہ سارا نظام جو ہے انصاف کے لیے بنتا ہے, اور انصاف اگر ناپید ہے یا انصاف کا یہ عالم ہے تو مجھے بتائیں, مجھے اس کالے کوٹ کا جو ہے کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ میں اپنے آپ کو اتراؤں کہ میں نے 50 سال سے وکالت کی خدمت کی ہے. میں نے کیا خدمت کی ہے؟ کیا میں نے صرف اپنے روزگار کے لیے کی ہے اور میں نے سارے پاکستان کے شہروں میں دفتر اپنے بنا لیے ہیں اور میرے جونیئرز کی ایک الحمدللہ میں نے ایک کی ہے. دیکھیں پھر ہمارے پیشے کا تقدس, میں سمجھتا ہوں ہمارے پیشہ کا تقدس اس چیز کا متقاضی ہے کہ ایک سینئر جونیئر کا ایک تشخیص اور تمیز ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کا جو استاد جس کو آپ آپ طالب علم بناتے ہیں, آپ اس کو گروم کرتے ہیں, آپ اس کو پڑھاتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک شاگرد کا اور استاد کا ایک بیٹے اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے. تو وہ باپ کا رشتے کا اور استاد کے رشتے کا تقدس جو ہے وہ کبھی مجروح نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پیشے کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ ہم عدالت میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے جونیئر جو ہوگا وہ ایک دم کرسی اپنی چھوڑ دے گا. بالکل. وہ اس کو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کل میں نے بھی اس سٹیج پر پہنچنا ہے. اگر میں اس کے لیے کرسی نہیں چھوڑوں گا تو کل آنے والا جو ہوگا وہ میرے لیے کرسی نہیں چھوڑے گا. تو یہی ہوتا ہے شاگرد کا بھی استاد کے لیے اور بیٹے کا باپ کے لیے کہ اگر یہ سمجھتا ہے شاگرد کہ میں استاد کی عزت نہیں کروں گا تو کل وہ بھی استاد بنے گا, اس کا شاگرد بھی پھر اس کے لیے عزت نہیں کرے گا. اور بیٹا اس لیے چھوڑتا ہے باپ کی عزت کرتا ہے کیونکہ کل اس نے بھی باپ بننا ہے. تو کیا وہ اپنے لیے یہ خواہاں ہوگا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہو یا اس کے جو بات نہ مانے یا عزت نہ کرے یا تکریم اور تعظیم میں کوئی کمی کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قدریں جو ہیں یہ بیسکلی اٹس اے جینٹل مینس پروفیشن. ہمیں مثالی بننا ہے سوسائٹی میں. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم نے وکلا تحریک چلائی ججز کی بحالی کے لیے تو ہمارا گراف کتنا زیادہ عظیم تر ہو گیا تھا. وکلا کی عزت اور تکریم دنیا ساری میں پاکستان کے وکلا کی جو ہے اتنا گراف بڑھ گیا تھا کہ ہماری عزت نہ صرف پاکستان میں دنیا ساری میں ہوتی تھی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی کھوسا صاحب ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں, ان سے بڑی زبردست سیر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے لیکن وقت کی کمی ہے. سر آخر میں اگر آپ نوجوان وکلا کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. دیکھیں میں نوجوان وکلا کو میں سمجھتا ہوں آج کل کا نوجوان جو ہے ویسے چونکہ انٹرنیٹ سے آگہی اس کو زیادہ ہے, وہ یقیناً مجھ سے زیادہ اس پر فوقیت اور نہیں میری نظر میں اس لیے, مگر تاہم بھی میں اپنے تجربے کی روشنی میں میں نے 5 دہائیاں اس پیشے کو اپنی دی ہیں, اپنی زندگی ساری وقف کی ہے. آج بھی میں نازا ہوں
کہ یہ وکالت کا پیشہ جو ہے یہ عظیم تر پیشہ ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ اتنا عظیم پیشہ ہے، اس میں کوئی پوائنٹ آف سیچوریشن نہیں ہے، اس میں کوئی بڑا نہیں ایسا نہیں ہے جس کی آپ اوور ریچ نہ کر سکیں. آپ اس سے بڑے وکیل بن سکتے ہو، لیکن دو چیزیں ہیں جو آپ کو ملحوظ کرنا پڑیں گی. ایک، محنت محنت اور محنت، جہد مسلسل ہے. دوسرا، دیانتداری 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 سے، محنت سے، لگن سے اور ایک جذبے سے آپ خدارا اس پیشے کو اپنائیے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی راہیں کھولتا جائے گا کہ آپ کو کوئی وکیل جو ہے یہ کہیں کہ وہ ہے اس تک پہنچنا ہے، آپ اس سے بھی بڑے جا سکتے ہو. اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی پوائنٹ آف سیچوریشن نہیں ہے، اسکائی از دا لمٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے اس پیشے کی. عظمت یہ ہے. اور پھر اگر آپ جدتیں دیکھیں تو یہ سارا یہ ایوولوشنری پروسیس جو ڈائنامزم ہے وہی قانون ہے، لیکن اس کی تشریح ایک انسانی ذہن ایک نئی نہج پر موقع کے آپ کے آج کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے. تو یہ کریٹیوٹی جو ہے آپ کی، انوویشن جو ہے آپ کی، کریٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ کا جذبہ ایسا ہو کہ آپ پورے داخل ہو جائیں اس پیشے میں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم پیشہ ہے. اس میں آپ اپنے اساتذہ کی، اپنے جو ہے سینئر کی، جس چیمبر سے جس سے سیکھا ہے آپ، اس کی عزت کبھی کمپرومائز نہ کریں. اسی طرح ہے جس طرح چھوٹا بڑے کی عزت، بیٹا باپ کی عزت اگر وہ نہ کرے تو وہ خانوادہ نہیں چل سکتا ہے. یہ پیشہ بھی نہیں چل سکتا اگر چھوٹا جونیئر، ایسوسیٹ، اسسٹنٹ یا وہ شاگرد جو ہے وہ استاد کی عزت چھوڑ دے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک، تعظیم اور عزت میں آپ کی عظمت ہے، اس کو خدا را مت کبھی ضائع کیجیے گا، زائل نہ کیجیے گا، اس میں آپ ہی کا بڑائی ہے. اور دوسرا، پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ محنت کریں، جہد مسلسل ہو، اور دیانت اور صداقت اس میں ہونی چاہیے. جتنا آپ دیانتداری سے اپنے موکل کا استدلال کو آپ پیش کریں گے، دیانتداری سے پیش کریں گے، آپ کی جو ہے عدالت میں بھی احترام اور عزت ہوگا. آپ اپنے دوستوں کے جو ہے دائرہ میں بھی آپ مقبول ہوں گے، اور اللہ کی بھی آپ کو جزا ملے گی. اور اللہ اتنا رزق دیتا ہے اس میں، اتنا رزق دیتا ہے اس پیشے میں، کسی اور نوکری میں، کسی اور اس میں نہیں ہے جو اس وکالت میں. اس میں طاقت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کوئی وزیر اعظم اور گورنر اور وزیر نہیں ہے جو میرے دفتر میں یا ہمارے سے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے مشاورت نہ کی ہو. آج بھی الحمدللہ میرا فون جو ہے کہیں بھی ہے، میرا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن سبھی عزت کرتے ہیں. تو یہ وکیل کی، میں کالے کوٹ کی عظمت کو بتا رہا ہوں کتنی طاقت ہے اس میں. جو جہاں تک تعلق ہے رزق کا، میں نے عرض کیا کہ وکیل کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ پر قدغن نہیں ہے آپ ہے. پھر آپ کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا شعبہ ہے، واحد شعبہ ہے جس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. پھر اس میں ارتقا نہیں ہے، انتہائی انتہا ہے. تو میں اپنے نوجوان وکلاء سے یہی عرض کروں گا کہ خدارا امپیشنٹ نہ ہوں، جلد بازی نہ ہوں. اس میں یہ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے، نہ اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے. اس میں آپ آرام سے، صبر سے، بالکل آپ آرام سے چلیں، کھیلیں، محنت کریں، لگن سے کریں، جذبے سے کریں، بڑوں کی عزت کریں، استاد کی تعظیم اور تکریم کریں، اور اللہ آپ کے لیے ایسی راہیں کھولے گا کہ آپ عظمت آشکارا انشاءاللہ چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی ایسی ہی خوبصورت شخصیت کے ساتھ میں آپ دوبارہ حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وسیم ہاشمی، اسلام آباد، پاکستان، پائندہ باد.